नाज़रीन इकराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी के जानवर की वो कच्चा या फिर पकाकर कौन सी 7 चीजें हैं कि जिन्हें खाना हराम है। आप यूं समझ लीजिए कि हलाल जानवर के 7 अज्जा ऐसे हैं कि जिन्हें खाना हराम है। जान लीजिए कि इन 7 चीजों में से एक चीज तो ऐसी भी है कि जिसकी हुर्मत कुरान करीम से भी मिलती है, और बकिया 6 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी हुर्मत हदीस मुबारका से मिलती है। वो कौन कौन सी 7 चीजें हैं आपको आज की मालूमाती वीडियो में मुकम्मल तौर पर इस बारे में बताया जाएगा। लिहाजा गुजारिश है कि हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे इंतहाई काबिले एहतराम दोस्त मौलाना मोहम्मद इस्माइल रेहान साहिब ने अपनी जिंदगी का एक यादगार वाकया सुनाया तो तमाम सुनने वालों की आंखें फरते जज्बात से तर हो गईं। वो बताते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त कोई 6 साल थी। वालिद साहिब एक बहुत बड़ा बैल लेकर आए जो देखने में किसी गैंडे से कम नहीं था। खूबसूरत नारंगी रंग, लंबे लंबे सींग, आंखें ऐसी मोटी के बंदा डूब जाए, हैबत ऐसी कि जब निगाह उठाता तो बच्चों की फौज इधर उधर भाग निकलती। आजकल 2-3 लाख से कम का क्या होगा, मगर उस जमाने में 3000 से भी कम का लिया गया था। उस बैल में 4 या 5 हिस्से थे, एक अम्मी का, एक अबू का, एक मामू का और एक नबी अकरम अलैहिस्सलाम के लिए इसाले सवाब के तौर पर था। ईद का दिन आ गया, वालिद साहिब का कोई साथी ना मिला जो जानवर गिराने में मदद दे। वक्त गुजरता जा रहा था। आखिर उन्होंने वालिदा से कहा, चलो अल्लाह का नाम लो, ऐसे ही कुर्बान कर देते हैं। अम्मी ने कहा, ऐसे कैसे होगा, इतनी बड़ी जान कहाँ कुर्बान करेंगे। अबू ने कहा, यहीं कुर्बान करेंगे, बस तुम देखती जाओ। बैल मौके की नजाकत को समझ चुका था और उसकी आंखों में दहशत के अंगारे दहक रहे थे। सर झटक कर बार बार ऐलाने जंग कर रहा था। इत्तिफाक से उस वक्त घर में कोई रस्सी भी नहीं थी। वालिद साहब ने चारपाई के बान खोलकर रस्सी निकाली और बैल को पिचकारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चले गए, उसकी टांगों में रस्सी डालकर बोले, महबूब इरशाद, इसे पकड़ो और तैयार रहो। फिर छुरी संभाली और बैल के कान में जाकर कुछ कहा। बैल ने सर झुका लिया और बिल्कुल पुरसुकून हो गया। हम मोहल्ले के बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर खड़े हैरत से ये मंजर देख रहे थे। याद रहे कि ये कुर्बानी घर के सहन में हो रही थी जो बमुश्किल 15 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा था। अगर बैल सरकशी करता तो घर की दीवारें भी टूट जाती और इसे गिराने वाले कुल अफराद भी, यानी अम्मी अब्बू और दोनों लड़के। अब वालिद साहिब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बैल के मुंह की रस्सी खींचकर उसे गिराने की कोशिश की। बैल बड़े आराम से लेट गया, जैसे पहले ही तैयार हो। महबूब भाई और इरशाद ने पिछली टांगों से बल दी हुई दुम पकड़ी। ये दोनों हजरात उस वक्त 10-11 साल से ज्यादा के ना थे। बड़े मामू ने अगली टांगों में लपेटी गई बान की रस्सी थाम ली। वालिदा साहिबा ने सर पकड़ा हुआ था। वालिद साहिब ने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर जो ही छुरी फेरी, खून की नदी बह निकली और साथ ही बैल का जोरदार खर्राटा भी, जो इतना हैबतनाक था कि बच्चे चीखे मारते हुए भाग निकले। बैल ने जान देते हुए इसतरारी की हालत में जो टांग चलाई तो सहन की दीवार से लगी और प्लस्तर उखड़ गया और ईंटें नजर आने लगी। इसके सिवा इस शरीफ जानवर ने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद लोग अपनी अपनी कुर्बानियों से फारिग होकर आए तो हैरान होकर अबू से कहने लगे, हाजी साहिब, आपने इतना बड़ा जानवर घर में ही गिरा लिया, कैसे? कौन कौन था आपके साथ? जब वालिद साहिब बताते हैं कि अहलिया और 2 बच्चों के सिवा कोई ना था तो किसी को यकीन ना था। एक बार हमने वालिद साहिब से पूछा, अबू, आपने उस बैल के कान में क्या कहा था कि आपकी बात सुनते ही वो गुस्से में धाड़ता हुआ बैल एकदम से पुरसुकून हो गया और अल्लाह के रास्ते में अपनी कुर्बानी यूं पेश कर दी जैसे वो खुद बखुशी ऐसा ही चाहता हो। फरमाने लगे, मैंने कहा था बेटा,
تمہاری قربانی میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رکھا ہے، اس کا خیال کر لینا۔ معلوم ہوا کہ جانور کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی حرمت کا خیال ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ اسی عید کے دن نبی اکرم علیہ السلام کے کتنے ارشادات پامال ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی ٹیس تک نہیں اٹھتی۔ ناظرین کرام، قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رضا کی خاطر اگر انسان خود اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے تو اللہ کی عظمت و جلال اور انسان پر اللہ کے ان گنت احسانات کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو مالی وسعت کے باوجود اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا پیش کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قربانی کا عمل ہر امت میں مختلف اصول و قواعد کے ساتھ مقرر کیا گیا، یعنی ہر امت کے لیے اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنوں، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ بحوالہ ترمذی ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔
کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ناظرین اکرام، جمہور علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صرف 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ہی درست ہے۔ نمبر 1 بھیڑ بکری نر و مادہ، نمبر 2 اونٹ نر و مادہ، اور نمبر 3 گائے بھینس نر و مادہ۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا، گائے بھینس کم سے کم 2 سال کی، اور بکری کم سے کم 1 سال کی ہو۔ البتہ مینڈھے میں یہ تخصیص ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو لیکن اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جو جانور تم اللہ کی راہ میں ذبح کرو تو وہ خوبصورت، صحت مند، تندرست و توانا اور ہر طرح کی بیماری سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور جن کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو قیامت کے دن تمہارے سامنے لائے جائیں گے، جو اس دنیا کے مقابلے میں 70 گنا بڑے اور طاقتور ہوں گے، اور قربانی پیش کرنے والے کو سواری کروا کر پل صراط سے بجلی کی رفتار میں گزر جائیں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو قربانی کی فضیلت و اہمیت اور اس کے احکام کے بارے میں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ اب آپ کو قربانی کے جانور کے وہ 7 عذاب ہی بتاتے ہیں کہ جنہیں کھانا حرام ہے، یعنی حلال جانور کی بھی ایسی 7 چیزیں ہیں کہ جنہیں کھانا حرام ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبیحہ جانور کے 7 اجزاء کو مکروہ فرماتے تھے، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز کی حرمت قرآن کریم سے بھی ملتی ہے، اور بقیہ 6 چیزیں جو ہیں ان کی حرمت احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اب یہاں پر مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ اب وہ کون کون سے 7 اجزاء ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا؟ جان لیجئے کہ نمبر 1 پر ہے پتا۔ جان لیجئے کہ جانور کا جو پتا ہے اسے کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2 پر مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی جو ہوتی ہے اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3 پر نر اور مادہ جانور کی شرمگاہ ہے اور اس کو کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4 پر نر جانور کا ذکر یعنی جسے لیک بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 پر خصیے یعنی جسے کپورے بھی کہتے ہیں۔ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں انہیں کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی ان کا کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ اور نمبر 6 پر غدود۔ غدود کہتے ہیں کہ جسم پر کوئی کسی جگہ پر کوئی خون جم جاتا ہے تو لہٰذا غدود جو ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور نمبر 7 پر خون ہے۔ یہ جو خون ہے اس کی حرمت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ جان لیجئے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ اپنے جسم پر ملتے ہیں یا پھر اسی طرح تھوڑا سا پیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت زیادہ کم علمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خون کی جو حرمت ہے وہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اسی لیے خون کا استعمال کرنا یہ شرعی طور پر بالکل حرام ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کہنا کہ اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت زیادہ کم علمی ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اسی طرح فتاوی علم گری میں بھی 7 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔
نمبر 1 پر بہتا ہوا خون، جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو مکمل طور پر بتایا ہے۔ نمبر 2 پر نر جانور کا ذکر، نمبر 3 پر خصیے یعنی کپورے، نمبر 4 پر نر اور مادہ جانور کی شرمگاہ، نمبر 5 پر غدود، نمبر 6 پر مثانہ اور نمبر 7 پر پتا۔ یہ جو 7 چیزیں ہیں ایک حلال جانور کے، یہ 7 اعضاء کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک حلال جانور کا پورا گوشت جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ 7 چیزیں کھانے سے بچیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان میں سے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے انہیں یہ معلوم نہیں ہے، اسی لیے ایک حلال جانور کی کبھی بھی یہ 7 چیزیں نہیں کھانی چاہیے کہ جو حرام ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔